वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यह कह दिया है कि खित्ते में जंग का दूसरा महीना शुरू हो गया है। शहादतों पर अफसोस का इजहार करते हैं। जंग के शोले ठंडे करने की भरपूर कोशिश की है और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और वफाकी काबीना के अरकान भी शरीक हुए हैं। आपको ये भी बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा कि पाकिस्तान जंग रुकवाने के लिए कोशिश कर रहा है। जंग की वजह से बेपनाह चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ रहा है। हुकूमत और फील्ड मार्शल की कोशिशों से पाकिस्तानी परचम बरदार 20 जहाज़ों के अबनाए हुर्मत से गुजरने का इंतजाम किया गया। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सबने मिलकर कोशिशें की। मुल्क भर में किफ़ायत शारी मुहिम जारी है। अरकान असम्बली अपनी 2 माह की तनख्वाहें नहीं लेंगे, फंड बचाकर गरीब लोगों के तहफ़्फ़ुज़ पर खर्च करेंगे। खित्ते में जंग अब दूसरे महीने में आ चुकी है और जो शहादतें हुई हैं हम सबको उसके ऊपर बेहद अफसोस है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने अपने हम मनसब ईरान में उनसे कई मरतबा बात की, दूसरे जो उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ बात की और अंत तक मेहनत कर रहे हैं। अभी चीन से होके आए हैं, इनके बाजू को चोट भी आई लेकिन उसकी उन्होंने परवाह नहीं की। और इसी तरीके से फील्ड मार्शल साहब ने इस हवाले से कलीदी किरदार अदा किया और कर रहे हैं। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि पाकिस्तान ने इस जंग को बंद कराने के लिए और सीज़ फायर कराने के लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की काविशों से दोनों जहाज़ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से गुजर गए। और अभी हालिया दिनों में फिर 20 जहाज़ों का पाकिस्तानी झंडे के साथ का इंतज़ाम किया है। कैबिनेट की 2 महीने की तनख्वाह जो है वो उन्होंने वॉलंटरीली उन्होंने सरेंडर की। तेल की जो कंजम्पशन है उसमें 50% की कटौती लगाई। फिर पार्लियामेंट के मेंबर्स ने उसके लिए कंट्रीब्यूट किया और इसी तरह का 60% जो गाड़ियाँ हैं उनको हमने खड़ा कर दिया ताकि तेल का जो इस्तेमाल जो है वो कम से कम हो। मैं इस मामले में शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का भी। इन्होंने ख़ुसूसी तौर पर इसमें बड़ी दिलचस्पी ली, मेरे पास तशरीफ़ लाए, हमने इनसे भी हर चीज़ शेयर की। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मीटिंग बुलाई, वहाँ पर आप सब तशरीफ़ लाए और एक बड़ी अच्छे माहौल में। अब आपको बताएं कि ईरान ने पाकिस्तान और दीगर सालिसों के जरिए अमरीकी पैगामात मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने एक बार फिर अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद करते हुए ये वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान समेत सालिसों के जरिए पैगामात मौसूल हुए हैं। अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक सालिसों ने मंगल को ईरान से राबता किया था और सिफारतकारी जारी रखने पर गुफ्तगू की गई थी। ताहम आर्जी जंग बंदी के लिए सालिसों के जरिए कोई बातचीत नहीं हुई है। मशरिक़ वस्ता की बात करें तो मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी खतरनाक है। पाकिस्तान के खित्ते में अमन की कोशिशें जारी हैं। मुस्लिम उम्मा कशीदगी के खात्मे में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़राए ख़ारजा जंग रुकवाने के लिए कोशिशें कर रही हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मुख्तलिफ़ ममालिक के हम मनसबों से राबते में हैं। मुकालमा और सिफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता है। तर्जुमान ने यह कह दिया है कि ईरानी सदर ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। ईरान ने पाकिस्तानी परचम बरदार 20 जहाज़ों को अबनाए हुर्मत से गुजरने की इजाज़त दी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीकी अवाम के नाम एक खुला खत लिखते हुए वाज़ेह कर दिया है कि ईरान की अमरीकी अवाम से कोई दुश्मनी नहीं और ना ही ईरान उनके लिए ख़तरा है। ईरानी सदर ने अपने खत में यह भी कह दिया है कि ईरान को एक ख़तरे के तौर पर पेश करना न सिर्फ मौजूदा हक़ाइक़ के मुनाफी है बल्कि तारीख़ी तनाजुर में भी दुरुस्त नहीं। उनका यह भी कहना था कि ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले दरअसल मुल्क को निशाना बनाने के मुतरादिफ है, जिनके असरात खित्ते से बाहर तक महसूस किए जा सकते हैं। ईरान ने हालिया हमलों का जवाब अज़्म और हौसले के साथ दिया है और अपनी खुद मुख्तारी के दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सदर पेज़ेश्कियान ने इस बात पर भी जोर दिया है कि ईरान में वाशिंगटन के हवाले से अदम एतमाद की
کئی وجوہات ہیں جن میں غیر ملکی مداخلت اور غیر انسانی پابندیاں شامل ہیں۔ انہوں نے یہ بات بھی کر دی ہے کہ 1953 کی فوجی بغاوت کو اس عدم اعتماد کی بنیادی وجہ قرار دیا۔ ایرانی صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ حقائق کو درست تناظر میں دیکھا جائے اور عوامی سطح پر بہتر تعلقات کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں۔ ایرانی قوم اور مسلح افواج اپنے ملک پر حملہ کرنے والوں کے پاؤں کاٹ دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایران نے کبھی دشمن کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے۔ امریکہ کی دھمکیوں پر ایرانی مسلح افواج کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا سخت رد عمل۔ ٹرمپ کی باتوں کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی قوم کے دشمنوں کے لیے آبنائے ہرمز نہیں کھولا جائے گا۔ ادھر ایرانی پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے یہ کہہ دیا ہے کہ خطے میں تبدیلی کا ٹرمپ کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ انہوں نے ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز یقینی طور پر دوبارہ کھلے گی، لیکن امریکہ کے لیے نہیں۔ اسرائیلی فوج کے رات گئے تہران پر شدید حملے، سرکاری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ ایران میں ایک اسپورٹس ہال پر امریکی میزائل حملے میں 21 شہری شہید ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شہید ہونے والے افراد میں نوعمر بھی شامل ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ حملہ صوبہ فارس کے شہر لامرد میں اسپورٹس ہال پر ہوا۔ تہران پر اسرائیلی حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے مشیر اور سابق وزیر خارجہ کمال خرازی شدید زخمی ہوئے، جبکہ ان کی اہلیہ شہید ہو گئی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق سابق وزیر خارجہ ڈاکٹر کمال خرازی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں اب تک 1937 افراد شہید ہوئے، جن میں 240 خواتین اور 212 بچے شامل ہیں۔ شہری حکام کے مطابق اب تک صرف تہران میں تقریباً 33,000 گھروں کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ اور ادھر امریکی اخبار نے ایک رپورٹ میں یہ کہہ دیا ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں A-10 لڑاکا طیاروں کے بیڑے کو دگنا کر رہا ہے۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی بیسز پر جاری حملے جاری ہیں۔ ایران نے UAE میں 37 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ایران کے اسرائیل پر میزائل حملوں کی تازہ لہر میں تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں میزائل گرنے سے مکانات اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ سائرن سن کر بنکرز کی طرف دوڑنے والے 6 اسرائیلی آبادکار بھگدڑ میں زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ 1 ہلاک ہو گیا ہے۔ بنکرز کو بھی نقصان پہنچا۔ خلیج فارس میں اسرائیل آئل ٹینکر کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے میڈیا کو جاری ویڈیو بیان میں یہ کہا ہے کہ پاسداران انقلاب نے UAE میں خفیہ مقام پر جاری امریکی فوجیوں کی میٹنگ کے مقام کو ہدف بنایا، جبکہ اسرائیلی آئل ٹینکر پر حملے کے بعد اس میں آگ لگ گئی ہے۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر میزائل داغ دیے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایک میزائل نے اپنی براک کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ شمالی علاقے گلیلی میں بھی 2 راکٹ گرے۔ رپورٹس کے مطابق تل ابیب، رامت گان اور بنی براک میں میزائلوں کے ملبے گرنے سے متعدد مقامات پر نقصان ہوا ہے۔ صرف تل ابیب میں 11 مختلف جگہوں پر میزائلز کے ٹکڑے گرے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ ملک کے دفاعی نظام نے ڈرونز کی ایک نئی لہر کو ناکام بنا دیا ہے۔ ملک کے مشرقی علاقے میں جانب آنے والے بیلسٹک میزائل کو بھی مار گرایا ہے۔ ادھر بغداد میں امریکی سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو فوری طور پر عراق چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مصر کی وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مصری وزیر خارجہ نے خطے میں امن کے لیے پاکستان اور چین کے 5 نکاتی امن اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ مصری وزیر خارجہ نے حالیہ دورے میں پاکستان کے دوران شاندار مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا ہے، اور ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے خطے میں امن اور مذاکرات کے فروغ پر زور دیا ہے۔ قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ساتھ ہی مصر اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے سفارتی سطح پر تعاون کو مزید بڑھانے کا عزم دہرایا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن عالمی سطح پر بے نقاب، بھارت کا بیانیہ ناکام ہوا ہے۔ بھارتی بیانات طاقت نہیں، اسٹریٹجک گھبراہٹ کی عکاسی ہیں۔ خواجہ آصف کا ایکس پر بھارتی وزیر دفاع کو 2 ٹوک جواب، کہا بھارتی داخلی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے بیرونی محاذ گرم کر رہا ہے۔ بے بنیاد الزامات کے ذریعے کشیدگی بڑھانے کی کوشش قابل مذمت ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن عالمی سطح پر بے نقاب ہو گیا ہے۔ بھارت کا بیانیہ ناکام ہوا۔ بھارتی بیانات طاقت نہیں، اسٹریٹجک گھبراہٹ کی عکاسی ہے۔ خواجہ آصف کا ایکس پر بھارتی وزیر دفاع کو 2 ٹوک جواب، کہا بھارت داخلی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے بیرونی محاذ گرم کر رہا ہے۔ بے بنیاد الزامات کے ذریعے کشیدگی بڑھانے کی کوشش قابل مذمت ہے، اور یہ بھی کہا کہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن اب عالمی سطح پر بے نقاب ہوا ہے۔ بھارت کا بیانیہ بھی ناکام ہو چکا ہے۔
وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں مختلف ترقیاتی اور سیکیورٹی منصوبوں کا دورہ کیا ہے۔ آپ کو اس وقت یہ بھی بتا رہی ہیں کہ وزیر داخلہ نے اسلام آباد ماڈل جیل، کیپٹل پولیس کالج اور F6 میں قائم پولیس خدمت مرکز کا جائزہ لیا، جبکہ اتاترک ایونیو کے توسیعی منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ کیپٹل پولیس کالج آمد پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے وزیر داخلہ کو سلامی پیش کی۔ انہوں نے 2 آرمڈ پرسنل کیریئر گاڑیاں اسلام آباد پولیس کے حوالے کی اور کالج کے اپ گریڈیشن کا پلان طلب کرتے ہوئے تربیتی گنجائش 450 سے بڑھا کر 4000 کرنے کا ٹاسک دیا۔ وزیر داخلہ نے F6 پولیس خدمت مرکز میں شہریوں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل دریافت کیے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں سندھ ماسٹر پلان اتھارٹی کے قیام اور قانون سازی پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ کراچی اور حیدرآباد کے ماسٹر پلاننگ اداروں کو ضم کیا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ اجلاس سے خطاب میں ناصر حسین شاہ کا یہ کہنا تھا کہ اتھارٹی صوبے بھر میں مربوط اور مؤثر شہری منصوبہ بندی کو یقینی بنائے گی اور جدید چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جامع فریم ورک فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اتھارٹی کو علاقائی، ضلعی اور شہری سطح پر مکمل اختیارات حاصل ہوں گے۔ تمام ادارے اپنی ترقیاتی سرگرمیوں کو ماسٹر پلان کے مطابق ہم آہنگ کریں گے۔ وزیر بلدیات نے ہدایت دی کہ مسودے کی قانونی جانچ جلد مکمل کر کے اسے کابینہ اور اسمبلی میں پیش کیا جائے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران سے تعلق رکھنے والے افراد کے رہائشی اسٹیٹ سے متعلق گردش کرنے والی خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے ملک میں مقیم ایرانی کمیونٹی سے متعلق سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع پر زیر گردش مختلف خبروں پر وضاحت جاری کرتے ہوئے ایرانی باشندوں کو اماراتی معاشرے کا ایک قابل احترام اور اہم حصہ قرار دیا ہے۔ واضح کیا کہ ایرانی کمیونٹی متحدہ عرب امارات کے سماجی تنوع اور معاشی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ اعلامیے میں رہائشی پالیسی کے حوالے سے وضاحت کی گئی ہے کہ ملک میں تمام قوانین اور پالیسی ایک منظم اور واضح قانونی فریم ورک کے تحت نافذ ہے۔ تمام انتظامی فیصلے اور ضوابط بغیر کسی امتیاز کے سب کے لیے یکساں ہے اور ان کا مقصد قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں رہنے والے تمام افراد کی سلامتی، فلاح و بہبود اور حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ زیبس نے محکمہ صحت سندھ کے ساتھ ساتھ سندھ انٹیگریٹڈ ہیلتھ اینڈ ویمن امپاورمنٹ پروجیکٹ کے تحت معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ تقریب میں صوبائی وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا افضل پچوہو نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں سندھ انٹیگریٹڈ ہیلتھ اینڈ ویمن امپاورمنٹ اور زیبس کے حکام بھی موجود تھے۔ اس معاہدے پر دستخط وحیدہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر زیبسٹ اور شفقت سومرو پروجیکٹ ڈائریکٹر سندھ انٹیگریٹڈ ہیلتھ اینڈ ویمن امپاورمنٹ نے کیے۔ اس اقدام کے تحت سندھ بھر میں 6000 خواتین کو ہنرمندی اور فنی تربیت فراہم کرے گا، جس سے خواتین کی مالی خود مختاری اور بااختیاری کو فروغ ملے گا۔ ترجمان سندھ حکومت اور رکن سندھ اسمبلی سمیت افضال سید نے عالمی یوم آگاہی برائے آٹزم کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ آٹزم کوئی بیماری نہیں بلکہ ایک نیورولوجیکل خصوصیت اور منفرد طرز زندگی ہے۔ سندھ حکومت نے 2018 میں کراچی میں پاکستان کا پہلا CR سینٹر قائم کیا، جس کے بعد مختلف شہروں میں آٹزم سینٹر بھی قائم کیے گئے۔ سمیت افضال نے مزید کہا کہ اقدامات کا مقصد ان افراد کو خود اعتماد بنا کر معاشرے میں باوقار اور فعال کردار ادا کرنے کے قابل بنانا ہے۔ آٹزم سے متعلق آگاہی، قبولیت اور شمولیت کو فروغ دینا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ترجمان سندھ حکومت نادر نبیل گبول نے وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایات پر قائم کردہ پبلک کمپلینٹ سیل کا دورہ کیا۔ نادر نبیل گبول نے شہریوں کی کال سنی، مسائل نوٹ کی اور متعلقہ محکموں کو فوری ایکشن لینے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پانی، بجلی، صفائی اور دیگر انتظامی شکایات کو ترجیحی بنیاد پر حل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایات کی ہے کہ عوام اور حکومت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہر شکایت کو ریکارڈ رکھے گی اور پیش رفت کی کڑی نگرانی بھی کرے گی۔ عوام کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہر جائز شکایت پر متعلقہ محکمہ جواب دہ ہوگا، کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔